अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज हम कृष्ण नगर इस्लामपुरा में उस्मान वारिस साहब के साथ मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब अपने दौर के 60s और 70s की दहाई में मशहूर नामी ग्रामी इंसान थे। कुछ लोगों में उनका तासुर बदमाश का था, कुछ उनको रहमदिल कहते थे। सियासी मुखालफतें थी, मर्डर्स हुए, यानी उनका इमेज एक बदमाश का था। आज उनके बेटे उस्मान साहब से बात करते हैं, उनके हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। लोग जानना चाहते हैं बहू वारिस के बारे में, जिनका इतना नाम था अपने दौर में। उनके बारे में, उनकी हालात जिंदगी के बारे में हमें बताएं शुरू से, कि वो कैसे इस फील्ड में आए, कैसे उनका नाम हुआ, पहले वो क्या करते थे, फिर बदमाशी में जब आए लोग उन्हें कहते हैं। इस बारे में बताइए, सारी डिटेल से हमारे देखने वाले सुनेंगे। बेसिकली तो बहू वारिस एक शरीफ आदमी था, नरम दिल आदमी था, हाफिज कुरान थे। दुनिया ने मेरे वालिद मरहूम को, बहू वारिस को बदमाश कहा, कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा। बहू वारिस के 3 भाई थे। हमारा बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पढ़ा लिखा है। मेरे ताया कमोडोर माजिद, मेरे चचा कर्नल वाजिद और मेरे वालिद मरहूम बहू वारिस खुद भी पाकिस्तान नेवी में मुलाजिम थे। इस साहब के एक दोस्त होते थे सूली पहलवान, जिनकी परचून की दुकान थी इस्लामपुरा में मशहूर। वालिद साहब का वहाँ उठना बैठना था, कारोबारी भी थे, दुकान में ड्यूटी भी देते थे। उस दौरान ये हुआ कि वालिद साहब के पास जब लोग अपने मसाइल लेके आते थे, उन्हें पता था ये बहू वारिस बेसिकली अखाड़े का पहलवान था। मेरे वालिद मरहूम अखाड़े के पहलवान थे। चुबुर्जी से लेके रावी रोड तक कोई भी शख्स ऐसा ना था जो वालिद साहब के साथ कुश्ती कर सकता था। झारा पहलवान वालिद साहब के मशहूर दोस्तों में से दोस्त थे। शाइये वाले गोगा पहलवान, ये भी अब्बू के मशहूर दोस्तों में से दोस्त थे। झारे पहलवान के साथ अब्बू की दोस्ती थी, वहाँ से पहलवानी लाइन में आए। उसके बाद लोगों ने जब बहू वारिस को देखा कि ये एक गोरा चिट्टा इंसान, सफ़ेद सफारी सूट पहनने वाला, हाथ बाजू सफारी सूट पहनते थे और खूबसूरत आदमी बहू वारिस है, तो लोग इनके पास अपने मसाइल लेके आने लगे, क्योंकि सबको पता था कि इनके बड़े भाई जो है वो पाकिस्तान नेवी में कमोडोर है। तो उस सिलसिले में लोग आते थे। ये अपने नफ्स की जंग वालिद साहब लड़ते थे। किसी के साथ ज्यादती हो गई, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, तो जब कोई माँ बहन रोती भी बहू वारिस के पास आती थी तो मेरे अब्बू उसके साथ चल पड़ते थे। अब देखिए ना, किसी का कब्जा छुड़वाना हो तो जाके छुड़वा दिया करते थे। और जिनके साथ जो कब्जा ग्रुप होते थे लोग, वो वालिद साहब को बदमाश के नाम से कहने लग गए। एक दफा ऐसे भी हुआ कि अनारकली में वालिद मरहूम किसी काम से गए अपने दोस्त के साथ, तो वहां पे उनके ऊपर 8 आदमियों ने इकट्ठे हमला कर दिया, छुरियां चाकू लेके। उस दौर में चाकू का दौर था, गरारी वाला चाकू चलता था। तो वालिद साहब ने अकेले थे, उनका जो दोस्त था वो कमजोर दिल था, वो जगह छोड़ गया। वालिद साहब ने उस 8 आदमियों का अकेले पूरा मुकाबला किया। बाजुओं में ताकत थी, ताकतवर आदमी थे। तो उन 8 आदमियों को ही उनको मार कर थाने भी लेकर गए। थाने के अफसरान भी अच्छे थे। एक इंस्पेक्टर होते थे अल्ताफ जग्गा साहब। अल्ताफ जग्गा साहब की जब पंचायत लगी तो अल्ताफ जग्गा साहब ने जब सबसे पूछा कि बहू वारिस बताओ कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा, तो मेरे वालिद साहब के अल्फाज याद थे, क्योंकि वो हमसे बातें करते थे। उन्होंने कहा, जनाब अगर मैं इन शख्स को मारूं तो तब तो मेरे साथ के 20 बंदे होना जरूरी है। हमला तो इन लोगों ने मेरे ऊपर किया, 8 से 10 लोग ये थे, मैंने तो इनका जवाब दिया। तो अगर ये लोग मुझे बदमाश कह रहे हैं तो मैं हूं बदमाश। मैंने अपनी जान बचाई, मैंने लोगों के घर बचाए, मैंने लोगों की इज्जतें बचाई, बहनों को बहन कहा, माँ को माँ कहा। तो अगर इसका नाम बदमाशी है तो फिर मैं बदमाश हूँ, फिर मैं बदमाश बनूंगा और मैं अपने नफ्स की जंग लड़ूंगा। और इसी तरह चलते चलते मुखालफतें बढ़ती गई। यहाँ से उनका स्टार्ट हुआ सिलसिला, यहाँ से नाम होता गया कि वो फलाही कामों में लोगों के साथ आते थे, उनकी हेल्प करते थे। जी बिल्कुल, उनकी हेल्प करते थे।
یہاں تک کہ اصل میں ہمارا گھرانہ جو تھا نا باؤ وارث کا، وہ ایک غریب گھرانہ تھا. جو تایا تھے وہ کراچی ہوتے تھے، جو چچا تھے وہ آرمی کے کرنل تھے. تو جب وہاں جہاں پوسٹنگ ہونی چچا نے تو وہاں چلے جانا، تو گھر کے جو معاملات تھے وہ والد صاحب دیکھتے تھے. اب حق کی آواز لڑنے والے تھے، گریجویٹ تھے، اردو فاضل بھی تھے، پڑھے لکھے انسان تھے. پاکستان نیوی میں انہوں نے ملازمت بھی کی، 3 سال اس سے ملازمت بھی کی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہو گئے، جو گھر میں غربت تھی ان کو واپس ہونا پڑا، کیونکہ آدمی کو ہونا ضروری تھا. 1959 میں ان کی پہلی شادی ہوئی. اس کے بعد میرے والد مرحوم نے 4 شادیاں کی، ماشاءاللہ. ہاں، جس میں 5 بچے پیدا ہوئے لڑکے، اور ماشاءاللہ ہماری 7 سے 8 بہنیں پیدا ہوئی. 2 بھائی ایسے تھے جن کو والد صاحب نے لے کر پالا، جسے ہم اپنی زبان میں لے پالک کہتے ہیں. تو ان کو بھی بیٹوں کا درجہ دیا، جبکہ ان کی فوتگی کے بعد بھی ان کو پراپرٹی کا بھی ہم نے حصہ دیا. والد صاحب کی جو زندگی تھی اس میں مخالفتیں جب سیاست کے طور پہ پڑھنا شروع ہوئی، لوگوں کے کام کرنے لگ گئے. ایک ریوالور ہوتا تھا اس وقت 32 بور کا، اور غراری والا خنجر کا دور تھا. جب باؤ وارث کا خنجر کھلتا تھا تو ٹک ٹک کی آواز آتی تھی. تو جب خنجر کھلتا تھا تو لوگ والد صاحب کو کہتے تھے آج انصاف کے لیے باؤ وارث کھڑا ہو گیا. پھر اس دور میں میں جھوٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے باپ کی نیکیاں جو تھی تو ان کو وہاں اجر ملے گا. جو ظلم کرتا تھا اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اس سے لڑتے بھی تھے. کسی معاملے پہ وہ جھگڑے بھی ہوئے، لوگوں کو زخمی بھی کیا ان کی اصلاح کے لیے. لیکن آج تک میرے والد مرحوم کو کسی بھی کیس میں سزا نہیں ہوئی. جن لوگوں سے جھگڑے ہوتے تھے وہی لوگ آ کے عدالتوں میں کھڑے ہو کر اپنی غلطی کو قبول کرتے تھے اور کہتے تھے باؤ وارث تم سچے انسان ہو. اور ابو کے اچھے دوستوں میں سے عابد حسن منٹو صاحب جو پاکستان بار کے صدر تھے، وہ بھائیوں والا انہوں نے کردار ادا کیا. وہ ہمیشہ ابو کے ساتھ چلتے تھے. 1964 میں کچھ سیاسی بنا کے اوپر مخالفت بنی. اس مخالفت کے اوپر گجر برادری کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا. سیاسی جھگڑا تھا جس میں 2 مرڈر ہوئے. وہ 2 سگے بھائی تھے. ان کا نام میں لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو ہمارے لیے بھی اس طرح کے معاملات میں خرابی پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ چیزیں اچھی تو نہیں نہ ہوتی. انہوں نے باؤ وارث کے اوپر حملہ کیا. باؤ وارث نے جوابی کارروائی کی. یہ وقوع باؤ وارث کے کرشن نگر اسلام پورہ میں گھر کے آگے ہوا، جس میں وہ 2 بھائی فوت ہو گئے. اس کے بعد باؤ وارث نے جیل بھی کاٹی اور بے گناہ بھی ہوئے اس کیس میں. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا جوان ہوا، وہ اس نے بھی باؤ وارث کے اوپر حملہ کیا، جس میں باؤ وارث بال بچ گئے. باؤ وارث کے اوپر اس دور میں، جس دور میں آتشی اسلحہ جو مشہور گن سٹین گن کہلائی جاتی تھی، جیسے آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی کلیشن کو بہت اچھی گن ہے، اس دور میں سٹین گن چلتی تھی. وہ سٹین گن گجر برادری نے رکشے میں آ کر حملہ کیا، ان کے اوپر گولیاں چلائیں، لیکن وہ گولیاں اللہ کی طرف سے نہ چلی. وہ گن جام ہو گئی اور باؤ وارث اس میں بال بچ گئے. پھر وہ گن بڑی جگہ گئی، چیک ہوئی، وہ اجرتی قاتل تھے، انہوں نے اور کام بھی اس گنوں سے کیے. پھر ایک دفعہ وہ بزرگوں کے پاس بھی گئے، انہوں نے باؤ وارث کو مارنے کی بات کی تو ان بزرگوں نے فٹ کہا کہ باؤ وارث کو کوئی نہیں مار سکتا کیونکہ اس کو اس کی والدہ کی دعا ہے. یہ دور شروع ہوا، سیاسی دور تھا. اس وقت بھٹو کا دور تھا. بھٹو صاحب بھی سے بھی ان کے معاملات خراب ہوئے. بھٹو صاحب نے ان کو دلائی کیمپ بھی بھیجا. 22 مہینے یہ دلائی کیمپ میں رہے. جو ان کے مشہور دوست تھے بیچ میں افتخار تاری جیسے جو وہاں پہ تھے، جن کو افتخار تاری کو قرآن پاک پڑھایا. 22 لوگوں کو والد مرحوم نے وہاں پہ قرآن پاک پڑھایا اور خود حافظ قرآن بھی بنے. اور 3 عیسائی تھے جن کو والد مرحوم نے مسلمان بھی کیا اور بعد جماعت نماز بھی پڑھائی. 22 مہینے بعد بھٹو کی قید سے جب رہائی ہوئی تو اس وقت بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھا. جس دور میں جلسے ہو رہے تھے پنڈی میں اور بھٹو کے ایک اشارے پہ دنیا مرنے مٹنے کو تیار تھی، لیکن باؤ وارث نے اس وقت جرأت کا کام کیا اپنے دفاع کے لیے. بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ یہ کسی سیاسی معاملات میں ان کے خلاف نہ چلے.
واحد اس وقت باؤ وارث تھا جو میرے والد مرحوم تھے، انہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ مدد میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگ کر بھٹو صاحب کے اوپر کیس کیا۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب بھٹو صاحب کٹہرے میں آئے، وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب کٹہرے میں آئے تو والد مرحوم باؤ وارث اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، میرے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے زندگی میں کہ جب بھٹو صاحب کٹہرے میں آئے تو کہتے ہیں میرا دل جو تھا وہ نرم ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے، اور میں نے بھٹو کے لیے رحم کی، اللہ سے دعا کی، اور میں نے اسی وقت بھٹو سے معاملات جو تھے وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ کے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد بھی بھٹو صاحب نے بڑا کچھ معاملات کیا، کیونکہ جو برادری تھی گجر برادری، ان کے کافی زیادہ تعلقات تھے، سیاسی بھی تھے، تو وہ کوششیں کرتے رہے کہ والد مرحوم کو اوپر حملے کیے جائیں۔ پھر ایک دور آیا جس میں میرے مرحوم والد نے ضیاء دور میں بھی پاکستان کا ساتھ یہ اچھے کاموں میں ساتھ دیا۔ پھر نواز شریف کا دور بھی آیا، پھر نواز شریف کو 1995 کے علاقے سے جو حلقہ 104 کے علاقہ تھا اس میں نواز شریف کو متعارف کرایا، نواز شریف کے جلسے کرائے، اور میاں نواز شریف کے بہت ہی زیادہ قریبی ساتھی بن گئے۔ اور میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف اور حاجی شریف صاحب اکثر عموماً، یہ میں نہیں کہتا، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ابو نے جو دور ان کا ساتھ دیا، سیاسی معاملات شروع ہو گئے، جیلیں بھی کاٹی۔ باؤ وارث صاحب کی وجہ شہرت وہ یہ 2 مرڈر تھے۔ باؤ وارث کی جو شہرت تھی وہ بات تو سچ کرنی چاہیے، جب ان کے نام کے ساتھ باؤ لگا تو باؤ وارث کی شہرت میں جنم لیا، اور یہ جو مرڈر تھے یہ ایک اتفاقیہ تھے، تو اس کو آپ مشہوری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زمانے میں وہ معاملات نہیں تھے۔ 1964 کی دہائی دیکھ لیں، آج کے دور میں دیکھ لیں، آج چپے چپے پہ بدماش ہے، اور وہ کہتے تھے کہ میں بدماش نہیں ہوں، بدماش تو جوا کھیلتا ہے، بدماش تو شراب پیتا ہے، بدماش تو بازار حسن میں جا کے حسن بھی دیکھتا ہے۔ نہ انہوں نے زندگی میں سگریٹ پیا، ہر وقت ان کے منہ میں اللہ کا پاک کلام ہوتا تھا، اور وہ اللہ کے پاک کلام کو ہی مد نظر رکھ کر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے تھے، اور جو باتیں ہمارے نبی نے فرمائی تھی ان پہ وہ عمل کرتے تھے۔ جھگڑے تو دیکھیں عام بھی ہو جاتے لوگوں کے، لیکن باؤ وارث نے اپنی نفس کے لیے لڑا۔ پھر 1973 میں بھی دوبارہ ایک مرڈر کیس پڑا ان کے اوپر، جس میں وہ خود جلا کر کے باعزت بری بھی ہوئے۔ وہ کیس تھوڑا سا بتائیں ہمیں، وہ کیس کیا تھا، وہ وقوع کیا ہوا؟ وہ وقوع یوں تھا کہ سیاسی دور تھا، جن کے والد مرحوم حامی تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، گجر برادری نے ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب الیکشنوں کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے باؤ وارث کے نعرے مارنا شروع کر دیے، باؤ وارث مرد آباد کے۔ تو یہ نعرہ مار کے باؤ وارث کے اوپر قاتلانہ انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ وہ 2 بھائی تھے، انہوں نے باؤ وارث پر حملہ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے اس کے ساتھ خدا کی طاقت جڑ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ میں اس معاملے کو دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ ان گھرانے سے ہمارا بعد میں بڑا اچھا تعلق بھی بنا اور بھائیوں والا حساب بھی رہا۔ باؤ وارث کی گجر برادری سے دشمنی تو تھی، لیکن پاکستان کے گجر ان کے دشمن نہیں تھے۔ گجر برادری میں سے ہی چھوٹا ریاض، جس کو ریاض گجر کہتے ہیں، کیمپ جیل میں میرے والد صاحب نے قرآن پاک بھی پڑھایا، اور اس کو قرآن کو ترجمے سے پڑھایا، اور پڑھنے کے بعد ریاض گجر کو بھی پتہ لگا کہ یہ باؤ وارث ہے۔ اس دور میں جگہ گجر ہوا کرتا تھا، بڑا ریاض ہوا کرتا تھا، اچھا شکر والا ہوا کرتا تھا، اور باؤ یاسین بندے والا ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے دوست تھے آپس میں؟ یہ والد صاحب سے ملتے تو تھے۔ جو میرے والد صاحب کی جو پرورش ساری ہوئی وہ باؤ یاسین بمبے والے کے گھر میں ہوئی، جن کو ہم اپنا تایا جی کہتے ہیں۔ وہاں پہ والد صاحب نے یہ پرورش پائی، فیلڈ بدماشی کی کسی کے گھر میں بیٹھ کے نہیں سیکھی۔ یہ بدماشی کی فیلڈ جو ہے یہ انسان کے اندر عزت نفس پیدا کرتی ہے، جو والد صاحب کے اندر پیدا ہوئی۔ عزت کی لڑائی لڑے، اگر دنیا آپ کو بدماش کہے گی تو کوئی بات نہیں، 10 دفعہ کہے، لیکن
ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں اگر بدماش ہوتا تو میرا ذریعہ معاش حرام ہوتا. انہوں نے تو اپنی زندگی ونس سنیما جو چبرجی کے پاس ہوا کرتا تھا اب تو ختم ہو گیا ہے, وہاں ان کے ایک دوست تھے شیخ حفیظ اللہ, انہوں نے باؤ وارث کو عارف کشمیری کے تھرو جو ابو کے دوست سے بلایا اور سنیما میں پیسے لے کے ان کا 50% کا پارٹنر بنایا. 3 بجے ونس سنیما آن ہوتا تھا, باؤ وارث نے اپنی ساری زندگی وہاں ڈیوٹی دی. رات کے 12 بجے اپنے گن مینوں کے ساتھ, اس دور میں گن مین ہوتے تھے ریڑوں پہ چلتے تھے, ٹانگوں پہ چلتے تھے, اسکوٹر کو ایک بڑی سواری سمجھا جاتا تھا, اور اس دور میں ایک گاڑی مشہور ہوئی جو باؤ وارث کے نام سے کے ساتھ جڑی 7172 مارک 2 وائٹ رنگ کی. وہ دور ایسا تھا کہ جب باؤ وارث کی گاڑی کسی سڑک سے گزرتی تھی تو لوگ کہتے تھے وہ جا رہا باؤ وارث. اور باؤ وارث اس وقت دور میں جہاں پہ ظلم ہوتا تھا, جہاں باؤ وارث کے قدم پڑتے تھے وہاں دکانوں کے شٹر بند ہو جاتے تھے. اور اس دور میں بہت سے ایسے واقعات ہیں, اگر میں واقعات چھوڑوں کچھ واقعات سنائیں, ہمارے دیکھنے والے سننا چاہیں گے. کو واقعات ان کی ایک تو گجر برادری سے دشمنی ہوگی, ان کی اور جو دشمنیاں تھی ان میں جو مرڈر ہوئے یا ان میں جو لوگ زخمی ہوئے ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ باؤ وارث کا ایک نام تھا, ان کا ایک نام تھا اس دور میں, لوگ جاننا چاہیں گے اس بارے میں. ونس سنیما کے اوپر بھی ایک دفعہ حملہ کیا جس میں والد صاحب نے لڑائی لڑی, وہ زخمی بھی ہوئے. پھر ان کے بزرگوں نے آ کے جب معافیاں مانگی, باؤ وارث میں کوالٹی تھی, میرے والد مرحوم میں کوالٹی تھی کہ جس شخص نے آ کے ان سے معافی مانگی انہوں نے اس کو معاف کیا. وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اس شخص کو معافی کے لیے بھیج رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے. پھر ان کی فوجی کے بعد ہمارے خاندان میں سانحہ بھی ہوا. میرا بڑا بھائی عمر عظیم ملک 2003 میں ایک گجر ہی مخالفت کہہ لے جس میں 3-4 پارٹیاں انوالو ہوئی, کیونکہ والد صاحب کی فوجی کے بعد گجر برادری جو تھی وہ ہمارے پیچھے پڑ گئی. انہوں نے بھی میرے بڑے بھائی پہ حملہ کیا. وہ پیچھے کیوں پڑی, پچھلی مخالفت کی وجہ سے یا یہ نئی مخالفت تھی؟ یہ جو میرا بڑا بھائی عمر عظیم ملک تھا وہ آئی بی میں انسپیکٹر تھا. اچھا. تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوا کہ باؤ وارث کی اولاد اپنے باپ کی طرح لوگوں سے دفاع میں لڑنے لگ گئی ہے, ساتھ دے رہی ہے. اس کے نام کے ساتھ بھی باؤ عمر جڑا, لیکن 3-4 پارٹیوں نے لوگوں کو اجرتی قاتلوں کو پیسے دے کر اس کو نیلی بار چوک میں مرڈر کروا دیا. اس کے 2 بیٹے ہیں چھوٹے, لوگوں کو رحم نہ آیا. تو ہمارے خاندان میں ایک یہ بات مشہور ہے کہ ہم لوگ اپنی عزت کی لڑائی لڑتے ہیں, آگے چاہے جو مرضی ہو ہم پرواہ نہیں کرتے. میرے بزرگ ابھی بھی حیات ہیں, میرے چچا جان باؤ حامد صاحب جنہوں نے ابو کے ساتھ جیلیں کاٹی, جنہوں نے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے لڑائیاں لڑی. اور بھٹو دور میں جب دلائی کیمپ انہیں بھیجا گیا تو باؤ حامد ہی تھا اور کرنل واجد ہی تھا جنہوں نے, اور کمانڈور پاکستان نیوی ماجد صاحب میرے تایا جنہوں نے یہ جنگ لڑی. اس وقت کرنل واجد صاحب نے اپنی آرمی کی کیبنٹ جسے بٹالین کہتے ہیں وہ تیار کی دلائی کیمپ پہ حملہ کرنے کے لیے کہ باؤ وارث کو ہم وہاں سے چھڑا کر لائیں گے. تو جب بھٹو کو انفارم ہوا کہ یہ کیبنٹ آرمی کی اور نیوی کی حملہ کرنے لگی ہے تو بھٹو نے وہاں سے دلائی کیمپ میں ٹوٹل آدمیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا. یہ دور نفسا نفسی کا دور تھا. بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں. اسلام پورے پہ بھی حملے ہوئے, گجروں نے 20 آدمیوں نے بھی حملہ کیا. سنت نگر چوک کے آگے گھوڑا اسپتال مشہور ہے, وہاں پر بھی ٹانگے کے اوپر حملہ ہوا. بابا گراؤنڈ میں بھی حملہ ہوا, میرے چاچے کے اوپر بھی حملہ ہوا, ان کے سر پہ گولی لگی پر وہ بازوؤں سے طاقت میں مضبوط تھے, اللہ کی رحمت موجود تھی. تو ایک آدمی اس وقت اس دونوں کی لڑائی نہیں تھی, یہ خنجروں کی اور بازوؤں کی لڑائی تھی. جب میرے چاچا کو بھی باؤ وارث کے چھوٹے بھائی باؤ حامد کو 15 بندوں نے گھیر لیا
تو बाऊ अहमद ने 15 बंदों को ही उठाकर ग्राउंडों में फेंका, मैदानों में फेंका और आखिर अल्लाह का नारा मार के, बड़क मार के जख्मी हालत में अपने घर भी चलकर आए, जो आज भी सादी रोड पे अल्लाह की मेहरबानी से बैठे हुए हैं और दुनिया अभी भी उनके पास भी जाती है अपने मामला लेके। बाऊ वारस जो बाऊ वारस साहब के यहाँ पे हमला हुआ था, ये घोड़ा अस्पताल, वो भी ये खंजरों चाकुओं से हुआ था। उस वक्त डंडों के ऊपर, जैसे आप मौला जट की फिल्मों में देख ले, वो डंडों के ऊपर वो एक तलवार सी लगी होती थी, खुरपान जिसे कहते हैं, नोकदार, वो लगाकर हमला हुआ, जिसमें बाऊ वारस थोड़ा सा जख्मी भी हुए, लेकिन ये वाहिद शख्स थे, इनके दोस्त जानिसार थे, उन्होंने साथ दिया, वो हमला भी नाकाम हुआ। तो जब वो खंजर टक टक करके खुला, तो ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है कि वो लोग आगे दौड़ते थे पर बाऊ वारस पीछे से आवाज लगाता था कि आओ, जिसमें हिम्मत है बाजू में दम है तो आओ। बाऊ वारस ने लड़ाई झगड़े में कभी किसी शख्स के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उनका कहना यह था कि जब अल्लाह दुश्मन से दिफा दे, आपको हिम्मत दे, तो दुश्मन के पीछे नहीं भागना चाहिए। दुश्मन आगे जब भाग जाए तो उसको छोड़ दो। वो कभी नहीं भागे। वाले साहब की जवानी में विनय सन्मे में गोली भी लगी टांग के ऊपर, तो आए तो वो मारने की नीयत से थे। और एक दौर ऐसा था कि जिसमें वो दौर था बब्बू खां का दौर और असलम नैन सुखिया का दौर था। उन लोगों ने कसम खाई कब्रिस्तान में बैठ के कि हम बाऊ वारस को मारेंगे। वाइट रंग की कोरोला होती थी जो विनय सन्मे के बाहर खड़ी होती थी, तो इन्फॉर्मर आके वाला साहब को बताता था कि बाऊ जी आज आप पर कातलाना हमला होगा। तो वाला साहब कहते थे मेरा अल्लाह पे ईमान है कि अगर मेरी जिंदगी कम हो गई है तो मैं बच नहीं सकता, और अगर ज्यादा है, बढ़ गई है, तो मैंने कोई मार नहीं सकता। दुनिया बताती है, मैंने क्या बताना। लोग कहेंगे पता नहीं ये अपने मुंह से अपने बाप की तारीफ कर रहा है कि जब गाड़ी निकलती थी, स्कूटर निकलते थे, साइकिलों तक पे लोग गनमैन चलते थे, टांगे तक पे लोग गनमैन चलते थे। तो जब विनय सन्मे से गाड़ी से निकलना, तो वो कोरोला गाड़ी जिनमें स्टेनें मौजूद होती थी, वो लोग पीछे लगे, बब्बू खां भी पीछे लगा। तो ये बात खुली उस वक्त जब बब्बू खां का ग्रुप, पिंडी में एक बुजुर्ग थे, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हम बाऊ वारस की गाड़ी के जब पीछे चलते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, हमें नजर आना बंद हो जाता है, गाड़ी गायब हो जाती है आंखों से। तो ये क्या आलम है। तो उस अल्लाह वाले शख्स ने कहा इन लोगों को कि उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, उस शख्स को कोई कत्ल नहीं करेगा, उस पे अल्लाह की रहमत है। और ये बात किस शख्स ने बताई? खुद उन्हीं इश्तिहारियों ने आके विनय सन्मे में आके अब्बू के पास बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगकर कही कि बाऊ जी तुसी सानू माफ कर दो, असी तानू नहीं मार सकते, सानू फलाने अल्लाह वाला ने किया। तो फिर अब्बू उनको बताते थे कि तुसी ए रंग दे कपड़े तू पाए सी, फलाने रंग दे कपड़े तू पाए सी, तेरे अच्छे फलानी गन सी ते तेरे अच्छे फलानी गन सी, गड्डी का नंबर ए सी। तो वो लोग फिर क्या हंसते थे, कहते थे बाऊ जी जी तुहानू इन्ना पता सी कि साडी गड्डी 2 घंटे तो विनय सन्मे दे बाहर खड़ी है, तो तुसी सानू मारिया क्यों नहीं? कहते जे अल्लाह ने मैनू तौफीक देती है, मैनू इन्फॉर्मेंट दसता है, तो मैं जालिम नहीं। यानी हिसाब लगाया कि उनको पता भी होता था कि दुश्मन खड़ा मारने के लिए है, पर तब तक उन्होंने पहल नहीं की जब तक आगे से किसी ने गोली नहीं चलाई। तो इनकी बब्बू खां वगैरह से मुखालफत क्या थी? उस वक्त दौर था बदमाशी लेवल का कि एक बदमाश है, यानी तो चुदराहट का दौर था, चुदराहट का दौर था कि चुदराहट का दौर चलता था कि नाम हो, मेरा नाम ज्यादा चले। जैसे बिल्ला ट्रकों वाला अब्बू के अच्छे दोस्तों में से दोस्त थे, अब्बू ने कई केसों में उनकी पैरवी भी की क्योंकि क्वालिफाइड थे। और जेल में जब ये थे तो लोग इनके पास अपनी फाइल लेके आते थे कि बाऊ जी ये फाइल पढ़ के बताएं कि मुझे सजा होगी या मैं बरी होऊंगा। तो अब्बू और बाऊ अहमद, मेरा चाचा जान,
وہ پڑھ کے انہیں بتاتے تھے کہ آپ کو اس کیس میں بری ہو جائیں گے، اور جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ کیس آپ کے خلاف ہے تو اس میں شخص کو سزا بھی ہوتی تھی۔ حافظ قرآن تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھائی دلائی کیمپ میں، یہاں پر بھی کرشن نگر میں بھی انہوں نے فلاحی کاموں میں بہت زیادہ ساتھ دیا۔ میاں نواز شریف کا دور بھی چلا، سیاسی طور پہ استعمال بھی ہوئے، میں غلط بات نہیں کہوں گا، آپ کو پتہ ہے سیاست میں آج کل یہ کام تو چلتا ہی ہے۔ پھر نون لیگ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب ہماری جان ہے، ہم بھی ان کے اوپر قربان، بس کچھ گلے شکوے ہیں جو رہیں گے ساری زندگی کہ میرے والد فوت ہوئے، حاجی مقصود بٹ صاحب فوتگی پہ آئے، پولیس کے چھاپے ان کو پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کے افسوس کیا۔ میاں منیر صاحب ہوتے تھے جو حاجی منیر صاحب کے دوست تھے، وہ آئے، اور بڑی بڑی سیاسی قیادت آئی، اور جب والد صاحب کی فوتگی کا دور تھا اس وقت بھی میاں نواز شریف کے غم میں ان کا ہارٹ فیل ہوا، کیونکہ کراچی میں میاں نواز شریف کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور والد مرحوم کا بیگ تیار تھا کراچی جانے کے لیے، تو ہمیں کہتے کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں، تو ہم نے ابو کو کہا ابو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، تانوں کون گرفتار کرے گا، کوتے میاں نواز شریف نے کیتا ہے، تاڑے کول تے اثاثے بھی کوئی نہیں، تو کہتے یار اثاثے ہے یا نہیں ہے، میں میاں نواز شریف کی باں پھڑ کے کھچنا ہے، جدو مجھے کوئی سرکاری بندہ تنگ کرے گا تو میں نے کہوں گا سارا کچھ میں کیتا ہے، میاں نواز شریف نے ہی نہیں کیا۔ اتنا پیار تھا ان کو، اتنا پیار تھا، تو گلہ میاں صاحب سے میں بہت ہے۔ یہ ایک سیاسی بات اب چھڑ چکی ہے کہ فوتگی کے بعد نہ حمزہ شہباز صاحب آئے، نہ شہباز شریف صاحب آئے، نہ میاں نواز شریف صاحب آئے افسوس کے لیے۔ تو شریف برادران آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کیا میسج دیں گے؟ میں میسج یہ دوں گا کہ میاں صاحب کشمیری ہے، کشمیری بن کر اپنے بھائیوں کو نہ بھولے۔ تو آپ کو تو وہ دور بھی یاد ہے جب انارکلی تھانے باؤ وارث بند تھا تو آپ نے وہاں سے ماڈل ٹاؤن سے فون کھڑکایا کہ باؤ وارث رات کو دال چول کھاتا ہے کشمیری، تو دال چول وہاں دیکھ بھیجو۔ تو آج وہی باؤ وارث کی رات آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد آج ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، تو مسلم لیگ کی آپ کو ہمیشہ الیکشن بھی جتایا، الیکشنوں میں آپ کا ساتھ بھی دیا، ہم نے یہاں پہ جھگڑے بھی لیے۔ تو میاں صاحب اپنے بندوں کو پہچانے، اپنے پاس سے یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس ٹولے کو ہٹائیں، ہمیں میاں مٹھو بن کے آپ کے پیچھے پیچھے پھرنا نہیں آتا، ہم اسٹیٹ فارورڈ لوگ ہیں، آپ کے جانثار ہیں، میں، میری اولاد، میرے بھائی آج بھی آپ کا دم بھرتے ہیں۔ میاں صاحب کی جو میری تائی تھی بیگم کلثوم، ہم ان کو تائی کہتے ہیں، وہ گھر آتی تھی، اس وقت میاں صاحب کی فیملی میں 101 روپیہ عیدی دی جاتی تھی۔ یہ مسلم لیگ کے لوگوں کو، کم لوگوں کو ہی پتا ہوگا، ہر کوئی سمجھتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کی لگ جائے گا۔ تو تائی جان آتی تھی گھر میں، ابو سے بھی ملتی تھی، میری والدہ سے بھی ملتی تھی، اور 101 روپیہ عیدی دے کے جاتی تھی۔ اور میاں صاحب جب ٹکٹ نشان تھا ایم پی اے کا تب بھی باؤ وارث نے اپنی قربانی دی، قاتلانہ حملے ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد بھی جب حملہ ہوا تب بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ دوسرا یہ دیکھیں، یہ ایک اخبار ہے، یہ 1991 کا ہے، جس میں میرے والد مرحوم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، بعد میں بھی کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے گا۔ اور کچھ کٹنگ ایسی ہے جو رہ گئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعلیٰ اور میاں نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم بنے، یہ میری خواہش ہے اور اللہ قبول کرے گا۔ ان کی زندگی میں ہوئے یہ پوری؟ جی بالکل ہوئی، ابو زندہ تھے، نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔ یہ دیکھیں، یہ میاں اظہر صاحب بھی یہاں پہ، بھائی صاحب بھی ہیں، بہت سی باتیں ہیں، مجھے بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاؤ، اپنا تعارف کراؤ، تو بات یہ میاں صاحب کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی محنت کا کھاتے ہیں۔ نہیں، اب میاں صاحب برادری ہے، جو میاں برادران، وہ ان پہ جو وقت چل رہا ہے، آپ کو ہی پہل کر لینی چاہیے۔
دیکھیے جی، ہم تو ہر معاملے میں آگے گئے ہیں. ہم تو جلسے جلوسوں میں بھی گئے ہیں، اسلام آباد تک بھی گئے ہیں، لیکن جو گرد گھیرا بنا ہوا ہے وہ آگے آنے دیتا ہی نہیں. یہ تو میاں صاحب کو چاہیے نا کہ کرشن نگر سے جو ہمارے نئے بھائی سیاستدان ہیں ان کو وہ کہے. پہلے تو وہ لکھ پتی تھے، اب وہ ارب کھرب پتی ہے، تو کھرب پتی سے غریب آدمی کا کیا جوڑ. یہ آپ کو اپروچ کرنا چاہیے. بہرحال یہ میسج ان تک پہنچ گیا. مشہور تھی بہو وارث صاحب سے کہ ان کی پولیس کے ساتھ بھی بہت انبن رہتی تھی، بہت ٹسل چلتی تھی. جی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اس وقت جو اثر رسوخ لوگ تھے وہ اپنا پیسہ، اپنا تعلق استعمال کر کے ان کو گرفتاریاں کروایا کرتے تھے، ان کے اوپر زد و کوب بھی کروایا کرتے تھے. جبکہ مجھے اب تک یاد ہے، یہ بات بتانے والی تو نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ الطاف جگہ صاحب پولیس میں تھے، غالباً انسپیکٹر تھے. تفتیش انہوں نے کی سیاسی طور پہ والد صاحب کی، تو کرسی پہ باندھ کر ان کو جب زد و کوب شروع کیا تو والد صاحب نے منہ میں سورہ یاسین حافظ قرآن سے پڑھنا شروع کر دی. تو الطاف جگہ نے کہا کہ یہ ڈنڈے ٹوٹ گئے، اے بہو وارث دا گوڈا کڈو، اینو مارے کیوں نہیں پیاری، اے چیخاں کیوں نہیں مارتا. تو جب اس نے ایسے کر کے منہ اٹھایا تو ابو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس نے ابو کو کہا کہ کی پڑھ رہے ہیں، جو پولیس والوں کی لینگویج ہے. تو ابو نے کہا میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو ابو نے باواضح بلند پڑھنا شروع کیا. انہوں نے کہا اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. کیا آپ حساب لگائیں، یہ کرسی پر بیعت جو سوسٹک والی ہوتی ہے جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کہ نیچے کا ڈنڈا ٹوٹ گیا اور ہڈی نہیں ٹوٹی. تو بعد میں الطاف جگہ صاحب سے بڑا محبت بھی رہی، پیار بھی بن گئے. پھر انہوں نے کہا بھی کہ بہو جی کہ مجھے آپ کے بارے میں غلط کہا گیا تھا. ڈی ایس پی مان اللہ خان صاحب تھے، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، اچھے دوستوں میں رہے. اور اصل میں یہ محکمہ ہمارا ایسا ہے کہ جب کسی کو قانون کے مطابق کھینچا جائے پھر یہ مانتے ہیں. تو پڑھے لکھے آدمی تھے، اپنی عزت کی دفاع کی خاطر سب کچھ کیا. انہوں نے مرڈر بھی ہوئے، سیاسی طور پہ بھی چلے. ان پہ کتنے چارج تھے مرڈر کے؟ مرڈر کے دیکھیں جی ان کے اوپر تقریباً 7 سے 8 چارج تھے، لیکن اس میں باعزت طور پہ بری بھی ہوئے. اور نام میں اس لیے لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ جو گڑے مردے ہیں وہ کہیں ہل نہ جائیں. نہیں، وہ مخالفت جو ان پہ تھے، چارج تھے، وہ انہوں نے کیے تھے یا ڈالے گئے تھے؟ دیکھیں اب یہ تو میں اگر بات کروں گا تو وہ معاملات اور نہ نکل جائے کہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی انسان مرڈر کرتا ہے تو پھر ہی مرڈر کا کیس پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو مرڈر کا کیس نجائز نہیں تھے، کیے تھے. دیکھیں جی جو شخص آپ پہ حملہ کرے سیلف ڈیفینس میں آپ پہ گولی چلائے، آپ کو مارنے کی کوشش کرے، تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جان بچانے کے لیے اگلے شخص کو جہنم رسید کر دینا، تو یہ کوئی گناہ میں نہیں شامل ہوتا. آگے اسی چیز کا تو پردہ ہے. اور ان کی ایک دعا ہوتی تھی جو اپنے ہر دوستوں کو لکھ کے دیتے تھے جب کوئی حج کرنے عمرہ کرنے جاتا تھا. تو اللہ بخشے ٹیپو بھائی، میرا اس گھرانے سے بڑا تعلق ہے والد صاحب کی وجہ سے. ٹیپو ٹرکر والا. تو ٹیپو بھائی حیات تھے، میں ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بلا لشمی والا جو ابو کے دوست تھے، جسے دنیا بلا چیمپئن کہتی ہے، ابھی حیات ہے، بلکہ ناراض نہ ہو جائے چاچا جی، ناراض نہ ہو جائے نا. تو وہ جب جا رہے تھے عمرہ کرنے تو انہوں نے ایک پرچی ابو کو پوچھا، بہو جی تاڑے سے کی دعا کرا. ابو نے روٹین وائز جو دعا ہوتی ہے وہ لکھ کے دی. بیسیکلی ٹیپو کے جو والد تھے بلا ٹرکا والا، وہ ابو کے دوست تھے. ٹیپو ابو کا بیٹوں کی طرح تھا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ٹیپو کا دور بہو وارث کا دور ایک تھا، جبکہ ٹیپو بیٹوں میں شمار ہوتا تھا. تو ٹیپو نے بلا لشمی والے سے کہا کہ تسی کدھروں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں بہو وارث نے مجھے پرچی دیتی ہے. تو ٹیپو نے فٹ، وہ دشمندار آدمی تھا، پرچی کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے طبعی موت عطا فرما اور اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں اور حرام موت سے بچا. تو اس نے کہا میرے لیے بھی یہی دعا آپ نے کرنی ہے. وہ جو ان کی مخالفتیں تھی، دشمنیاں تھی، وہ سٹل ابھی تک چل رہی ہیں جی؟ جی دیکھیں جی، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ قتلوں کا معاملہ ختم ہو گیا تو یہ کہنا جھوٹ ہے.
کشمیری اور گجر برادری کا دور تو لوگوں نے اس وقت بھی دیکھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی بنی کشمیری گجروں کی. تو یہ برادری میں لوگ اچھے بھی ہیں، برے اتنے نہیں ہیں، لیکن مجھے جو گلہ خاص طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اٹھا کے کم از کم ہاتھ رکھ کے صلح کر کے کسی کے اوپر وار کر دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، جواب دینے والا ذات اس کی بہت بڑی ہے. میں اپنے مخالفین سے بھی یہی بات کہوں گا، نہ چھیڑو اور نہ تنگ ہو. چھیڑو گے تو تنگ ہو جاؤ گے. جو تم نے کیا وہ اللہ نے دیکھا، جو تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن ستے شیر نو جگانا چنگی چیز نہیں، حرکتیں تو باز آ جاؤ. یہ جو آپ نے بات کی ہے ابھی مخالفین کی، قرآن والے لوگ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو دشمندار ہوتے ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جی، دشمندار جو شخص ہے وہ اپنے اگر تو دشمندار ہے تو سائے پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتا. جیسے میری والدہ ہے، میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا رات کے وقت تیرا والد قبر سے بھی اٹھ کے آ کے تجھے کہنا نیچے آ جا تو تمہیں نیچے نہیں آنا. دوسری بات، دشمندار شخص جو ہوتا ہے ہو دشمندار، وہ دل کا بہت نرم ہوتا ہے. دشمندار کا مطلب یہ نہیں کہ بلا وجہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے، گولیاں چلانا شروع کر دے. پرچے تو بڑے بڑے سیاستدانوں پہ ہوتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں. میں نے بھی جیل کاٹی، میں بھی 2 دفعہ زندگی میں جیل گیا. آپ کس کیس میں گئے؟ میری فرسٹ ٹائم جب میں جیل گیا تو ایم اے کالج میں میرا جھگڑا ہوا. میں میٹرک کا فارم اٹیسٹ کرانے کے لیے گیا، وہاں میرا جھگڑا ہوا. میں نے بھی اپنے باپ کی عادت اپنائی، اپنی عزت کی خاطر جنگ لڑی. میرے اوپر گولی بھی چلی، ایک گولی میرے سر سے چھو کے گئی، ایک کان سے چھو کے گئی، ایک گھٹنے سے چھو کر گئی. اللہ نے مجھے بھی بچایا. یہ تینوں گولیاں ایم یو کالج میں آپ کو لگیں؟ جی بالکل لگی. یہ اس وقت دور تھا، راجہ عارف کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ توفیق دے حافظ قرآن بننے کی. میں نے بھی 5 سپارے حفظ کیے، پورے کر نہ سکا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ جھوٹ میں نہیں بولتا کہ جب میرا جھگڑا میرے ساتھ صبح کے ٹائم زیادتی ہوئی، ان لوگوں نے کی، مجھے مارا، اس کا جواب دینے کے لیے جب میں گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے میں نے پورے 30 سپارے کی تلاوت کی، پڑھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اپنا بدلہ لینے آیا ہوں، میری مدد فرما. وہ بدلہ ضرور لیا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے کوئی ناجائز شخص قتل نہ ہو. تو اللہ نے وہ دعا قبول کی، میں بچا. اس پرچے کے اندر میں جیل بھی گیا، موقع پہ میں نے گرفتاری بھی دی. یا اس میں واقعہ کیا ہوا، وقوع کیا تھا؟ وقوع بس وہ یہ تھا کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مجھے صبح پہلے مارا گیا. میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ نے ایکشن کیا لیا؟ میں نے ایکشن یہ لیا کہ جو ان کا صدر تھا، اس وقت دور تھا نثار گجر کا، راجہ عارف کا. مجھے جب یہ اس چیز کا علم ہوا کہ یہ لوگ وہاں کے صدر ہیں، تو ود ویپن، جھوٹ نہیں بولوں گا، ود ویپن میں گیا. صبح زیادتی ہوئی، ویپن لے کے پھر میں گیا کالج. اکیلے بالکل اکیلے، جبکہ انہوں نے بعد میں کہا جی اس کے ساتھ ویگن بھر کے آئی تھی. اس وقت میرے والد مرحوم حیات تھے، پر ہمیں اتنا خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم کہیں لڑتے تھے تو ہمیں چوک پہ مرغا بنا کے والد مرحوم مارتے تھے، ہمیں مار پڑتی تھی. پر وہ غصہ ایسا تھا. 17 سال کی عمر تھی، میری شادی ہو چکی تھی، ایک میری بیٹی تھی. 17 سال کی عمر میں؟ جی بالکل 17 سال کی عمر میں. اور اب میری عمر ماشاءاللہ 41 سال ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ماما بھی ہوں ماشاءاللہ. میری 2 سال کی نواسی ہے، چھوٹی بیٹی ہے 3 سال کی، ایک میرا بیٹا 15 سال کا ہے، اور 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے میرا. تو اللہ نے مجھے نانا کی بنایا، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ نانا کا الفاظ میرے ساتھ جڑا. تو میرا ایمان ہے. بڑی دفعہ لوگوں نے میرے اوپر حملہ بھی کیا، مسلم ٹاؤن پہ بھی گولی چلی، میری فیملی ساتھ تھی، تو اللہ نے مجھے بچایا.
گھر کے اوپر بھی گولی چلی جس کے اوپر میں زخمی ہوا، میرے رائٹ سائڈ پہ شولڈر میں گولی لگی. یہ آپ کی جو مخالفتیں اور دشمنیاں جو آپ کی ہیں وہ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے کہ الگ ہیں؟ والد صاحب کی طرف سے اس لیے ہے کہ کرشن نگر میں زیادہ تر لوگ ہیں تو میرے بھائی، لیکن یہاں منافقین بہت ہیں. منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، پیچھے کچھ کہتے ہیں. آج تک کوئی شخص ثابت کر دے میں یا میرا بھائی یا میرے والد نے کبھی کسی کا کچھ دینا ہو تو ہم دیندار موجود ہیں. میں نارمل زندگی اپنی گزار رہا ہوں. جو فکرے پہلے بھی میں نے بولے مخالفین کے لیے وہ اس لیے کہے تھے کہ پیچھے رہے تو بہتر ہے. دو وقوع آپ نے بیان کرنے تھے، ایک جب آپ ایم یو کالج گئے وہاں پہ آپ نے کاروائی کی کہ لوگ زخمی ہوئے یا کوئی قتل ہو گیا اس ٹائم جب آپ بدلہ لینے گئے؟ یہ ہوا کہ جب میں کالج گیا تو میں ایز اے شکایت کے طور پہ گیا تھا کہ شکایت لگاؤں کہ میرا باپ بھی چودھری آدمی ہے، ہمارے پاس لوگ جب آتے ہیں تو ان کی وہ بات سنتے ہیں. تو میں نے کہا چلے میں بھی جا کے ان کے صدر کو شکایت کروں کہ اپنے یہ جو لڑکے ہیں کالج کے ان کو سمجھائیں. تو وہ الٹا جو صدر تھے وہ انہوں نے مجھے گال مندہ شروع کر دیا. جب گالی نکالی تو پھر میں نے ان کے خلاف جوابی کارروائی کی. کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں پھر یہ تو بات وہی ہے کہ جھگڑا ہوا، گولی چلی، پھر وہ آگے آگے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. تو پھر اس کے بعد جب میری گولیاں ختم ہو گئی تو موقع پہ پولیس آ گئی. میں احمد کولی چوک میں یعنی غصے کی علامت دیکھے کہ باپ کا خون تھا نا تگڑا کہ رکشے میں بیٹھ کے گیا تھا اور واپسی کی کنوینس تھی کوئی نہیں. تو احمد کولی چوک کے پولیس والے نے مجھے اریسٹ کیا. میں نے ویپن دیا، مجھے بعد میں مار بھی پڑی وہاں پہ. انہوں نے پکڑا، لڑائی بھی ہوئی، پر الحمدللہ والد صاحب کی طرح پڑھائی کی ہوئی تھی، اس وجود کا بھی تگڑا تھا، اللہ کی طاقت ساتھ تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے مدد فرمائی. گرفتار ہو گیا. اور دوسرا جو کیس ہے وہ دوسرا کیس میرا اسلام پورے کا ہے کہ جب میرے پہ گولی چلی تو جس میں زخمی بھی ہوا تو دشمن کے اوپر پھر گولی بھی چلائی. تو وہ اللہ کی مہربانی سے آج وہ دشمن دنیا میں بھی نہیں ہے. تو یہ اب ان کا نام لینا بتانا مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جلتی قاتل تھے، وہ پولیس نے مارے بھی. اچھا، بعد میں مار دیے پولیس؟ بالکل پولیس نے مار دیے، پولیس نے پکڑے. ایک ملتان میں قتل ہوا کیونکہ باتیں چھپی نہیں رہتی. تو جب ہمیں پتہ لگا تو میں نے کہا یہ اللہ کا انصاف ہے کہ میرے ساتھ جس سے زیادتی کی وہ قتل ہوا. پھر ایک فیملی میں سے کچھ معاملات ایسے بن گئے کہ فیملی میں بھی دشمن پیدا ہو گئے، وہ میں بیان نہیں کروں گا، وہ کرشن نگر میں لوگوں کو سب کو پتہ ہے. پر اس شخص نے مجھے قرآن کے اوپر اور اللہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، آیت لکھی ہوئی تھی، قسم کھا کے کہا کہ اگر میرا تمہارے بھائی کے قتل کے اندر ہاتھ بھی ہوا تو اللہ مجھے بھی قتل کرائے. تو میں نے اس کو اس بات کے اوپر رکھ کے چھوڑ دیا. تو وہ شخص بھی بعد میں قتل ہوا. تو یہ اللہ کا انصاف ہے. اب کی صورتحال بتائیں عثمان صاحب کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے؟ اب مخالفتیں تھوڑی دب گئی ہیں؟ دیکھیں جی، مخالفتیں تو دب گئی ہیں لیکن دشمن نہیں دبے. کوئی کاروائی ریسنٹلی کوئی ہوئی ہے جی؟ نہیں، ابھی تو اللہ پاک کی طرف سے مہربانی ہے، لیکن وقتاً وقتاً گاہے بقائے جو حرکتیں کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ پتہ لگ رہی ہیں اور وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. لیکن آپ اپنے ڈیفینس میں ماشاءاللہ کوتاہی نہیں کرتے؟ نہیں جی، الحمدللہ. میرے دوستوں میں سے دوست بڑے پیارے دوست ہیں سید عامر حسین شاہ صاحب جو 24 گھنٹے میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے رکھتے ہیں. اور میرے کزن سارے الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں، میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں. میرا چھوٹا کزن میری خالہ کا بیٹا جسے دنیا حاجی عطر کے نام سے جانتی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے. میرے بھائی ہیں، میری جان حاضر ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. اور میرے چچا سب سے بڑے جباؤ حامد صاحب وہ میرے ساتھ ہیں. اور میرے بنوئی بھی نہیں کہوں گا، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، وہ بنوئی باپ کی جگہ ہوتے ہیں. عامر ظہیر مرزا ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے میرے اوپر شفقت رکھی. قتل کے کیسز میں سے بھی مجھے وہ نکال کے لائے
دوسرے کیسز میں سے بھی وہ نکال کے لائے. آپ کو سزا ہوئی؟ نہیں الحمدللہ میں بھی اپنے باپ کی طرح آج تک کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی. میں باعزت بری رہا اور ہم نے اپنے بڑوں کے مشوروں کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں کیا اور ہمیشہ اپنی دفاع کیا, اپنی عزت کی حفاظت کی. اور سب بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے خود بھی جیو اور جینے بھی دو. نہ میں کسی کے کام میں دخل اندازی کرتا ہوں, نہ میرے کو دخل اندازی کرے, ورنہ بدماش تو آپ کو پتہ ہے جوا بھی کھلاتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں. جس طرح میرے والد مرحوم نے اپنی زندگی میں نہ کبھی سگریٹ پیا, نہ کبھی شراب پی, نہ کبھی پان کھایا, سیم میں بھی ویسی. نہ میں نے کبھی نشہ کیا. ہاں کھان پین کے شوقین ضرور ہاں اور کشمیری ہاں, دال چاول میری کمزوری ہے. اور میرے اکثر یار دوست جب کوئی ہمارے پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں آپس میں تو وہ لاکھ روپے لینا ہوئے تھے بلو نے ایک چاول کی پلیٹ سے خرید لیں میں نے, جی میرے پیو نے لوگ خریدتے سی. تو کشمیری کی کمزوری ہے. باقی الحمدللہ ماضی پاک ہے, فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ پاک رکھے, صاف رکھے. اپنے بھائیوں کے بارے میں بتائیے. دیکھیے جی ماشاءاللہ میرا ایک بھائی اسٹار ایشیا چینل میں ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہے, محنت کی کھانے والے ہیں. ایک بڑا بھائی سٹی 42 کیمرے میں سینئر کیمرہ مین عارف عظیم ملک. دوسرا بھائی میرا وہ بھی سٹی 42 میں سینئر کیمرہ مین ہے زاہد عظیم ملک. ایک اور بڑے بھائی ہیں وہ عابد عظیم ملک صاحب ہیں. ساتھ عثمان وارث صاحب کے دوست عامر شاہ صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں عثمان وارث صاحب کے بارے میں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں. جی میں عثمان وارث بلو بھائی کا دوست ہوں. عامر شاہ انشاءاللہ انٹرنیشنل چیمپئن بھی رہا ہوں ویٹ لفٹنگ کا. 22 ملکوں میں میرے ریکارڈ بھی رہے ہیں, پاکستان میں بھی ماشاء اللہ ریکارڈ کیے ہیں. اور شروع سے اسپورٹس کا شوق تھا اور بلو کو بھی شروع سے اسپورٹس کا شوق تھا. کبڈی کا پلیئر ہے, یہ بھی نیشنل لیول تک گیا ہے. تو بس حالات میں کوئی تھوڑی مجبوری میں جو گیم وغیرہ چھوڑنی پڑی, کچھ ان کی مخالفت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ گیم کو آگے لے کے چل نہیں سکے. تو بس اس کے والد صاحب کی باو وارث صاحب کی اور میرے والد صاحب افتخار شاہ صاحب, ان کا آپس میں ایک جٹ تھا. آگے سے الحمدللہ ہمارا بھی اس کے ساتھ ایک جٹ ہے اور شروع سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ کیسے انسان ہے عثمان وارث صاحب کے بارے میں بتائیں, یہ کیسے انسان؟ یہ ماشاءاللہ بڑا جولی سا انسان ہے, بڑا خوش اخلاق بندہ ہے. غصہ ہر انسان کو آتا ہے, لڑائی جھگڑے ہر انسان کے ہوتے ہیں, مگر یہ جب بھی لڑا ہے اکثر اوقات یہ لوگوں کے پیچھے ہی لڑا ہے, اس کی اپنی خاص لڑائی نہیں ہوتی. اور یہ ابھی لوگوں نے بنایا ہوا جی بلو ہے جی بلو ہے, کوئی نہیں. یہ بلو صرف لوکاں ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸ. ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਾਹਰੀ बात है बड़े बाप का बेटा है, नाम भी रखना है. नाम नहीं रखेगा कल को दुनिया भी बातें करती है, दुनिया किसी माहौल में जीने नहीं देती. शरीफ हो गया था, लोग कहते हैं नमाज पढ़ना शुरू हो गया, बिल्लू इंज हो गया, बिल्लू इस तरह हो गया. मगर बिल्लू बेसिकली खुद अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, बस किसी का हक नहीं खाता. बस सबसे अच्छी इसमें ये बात है कि ये जो मजलूम लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, इनको साथ चलता है. इनके बारे में मशहूर है कि ये आशिक मिजाज बड़े हैं. ये आशिक मिजाज भी हैं, दोस्ती यारी की हद तक. तो गुफ्तगू भी अच्छी है, डांस डूंस भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं और ये टूर्स वगैरह भी बड़े अच्छे लगाते हैं. नारायण खान इनका ड्रीम पैलेस है एक किस्म का. अब ये पीछे फिर ये चाइना हुंजा होके आए हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनवाई है अपनी. और मौसीकी का भी शौक है इनको, शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं. ये सारी इनकी हॉबीज हैं. ये इनके शौक है, हॉबी तो होती हैं, इनके ये शौक भी हैं. इनको भी कह दें आप कि सुबह चतराल जाना है तो ये आपके साथ तैयार होंगे. इनको ट्रैवलिंग का टूरिंग का शौक है, बहुत शौक है इनको. ट्रैवलिंग का इनको इंतहा का शौक है. मामलात में उस्मान वारिस साहब आपसे मशवरा करते होंगे. उस्मान वारिस साहब माशाल्लाह घर के मसले से लेके बाहर के कितने कोई मसले मसाइल हो भी जाए, कोई लड़ाई झगड़े बन जाते हैं, कोई दोस्तों में मसला मसाइल बनते हैं, ये हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले मेरे से लेते हैं तो फिर आगे कोई काम करते हैं. अदरवाइज ये काम नहीं करते. इनकी ये एक समझने की आदत है, अच्छी समझ लें बुरी समझ लें, इन्होंने मेरे से मशवरा किए बगैर काम नहीं करना, जो मर्जी हो जाए. उस्मान वारिस साहब, आप कितना अरसा जेल में रहे और जेल में आपके साथ कौन था? लगभग मर्डर केस में तकरीबन मैं 23 माह जेल में रहा हूँ, उस वक्त कोलकाता जेल में. और जो मेरे साथ रहने वाले थे
جو چکی میں ہوتے تھے، جیسے کمرہ ہوتا ہے اس میں چکی ہوتی ہے. میں لکھو ڈیر والے بابر بٹ صاحب مرحوم جو فوت ہو چکے ہیں وہ ساتھ تھے. کیسر بٹ صاحب جن کے چھوٹے بھائی وہ ساتھ تھے. بابر بٹ کے بڑے بھائی عامر بٹ وہ ساتھ تھے. اور انعام اللہ بٹ صاحب ان کے بڑے بھائی تھے وہ ساتھ تھے. اس فیملی سے میرے بہت اچھے گھریلو تعلق بھی ہیں. اور پرویز بٹ صاحب ہوتے تھے TNT والے جو مدر ہو چکے ہیں. ملک جمیل صاحب تھے ٹھوکر نیاز بیگ سے. ملک جنگیر صاحب تھے. اور میرا سب سے پیارا دوست، سب سے محبت والا دوست مہر نواز حاجی نور صاحب کا بیٹا جو سمنا آباد میں، وہ بھی ایک مصیبتی گھر ہے. یہ ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے وہ جیل کاٹی اور جنہوں نے اچھی جیل کاٹنے کا طریقہ بتایا اور بدماشی لیول کے اصولوں کے اوپر ہماری اکثر ڈسکس ہوتی تھی. اس وقت سپریم جیل تھے جوید لطیف صاحب. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں سن 2001 میں جوید لطیف صاحب سپریم تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں، ہم جب وہاں جیل میں تھے ہماری ایک کمپلین نہ تھی اور باقاعدہ انہوں نے بلا کے ہمیں اپریشیٹ کرنا. کچھ جیل کے معاملات ایسے ہوتے تھے کہ جن میں وہ DSP صاحب ہوتے تھے بشیر بھولا صاحب، ان کو کہہ کر ہمیں پیغام بھجوانا کہ ان کو سمجھاؤ کہ فلانے بندے کو کہ یہاں فساد نہ پھیلائے. ماسٹر غفور صاحب ہوتے تھے وہاں پہ جو چیف چکر تھے. بہرحال بہت وقت تھا، وقت نے بڑا کچھ سکھایا، سمجھا بھی. اور آج تک میری خاص طور پہ جیل میں ایک بھی کمپلین جیل کی لسٹ میں نہیں ہوگی. یعنی آپ کا جیل میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا کسی سے؟ ادھر بھی جھگڑا تو نہیں ہوا. ایک یاد آگے ایک برادری تھی، وہ بھی گجر برادری تھی. وہ کوئی گجر تھے، ان کا میں نام نہیں لوں گا، تو ان سے میرا جھگڑا ہوا. لیکن اللہ کی مہربانی سے ان لوگوں نے بھی پھر معافی مانگی. وہ جھگڑا بڑی طول گزرا، باہر آ کر بھی رہا، لیکن وہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی انجام پہ پہنچایا. ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ارادتاً تو نکلے مجھے مارنے، تو راستے میں خود ہی قتل ہو گئے. کیونکہ میں بھی اپنے والد صاحب کی طرح بے بہا پڑھنے والا شخص ہوں، اللہ محمد کا نام لینے والا شخص ہوں. لوگوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آج باورس کی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے، تو راستے میں وہ لوگ کسی اور کی گولی سے قتل ہو گئے. یعنی ان کے مخالفین نے ان پہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا؟ جی بالکل ان کو قتل کر دیا. جیسے میں کیا نام لوں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. تو بعد میں بڑی اچھی باتیں بھی رہیں. اب جیسے آپ یقین کریں کہ ہماری دکانیں ہیں نیلی بار چوک پہ، میری مارکیٹ ہے، میرے بھائیوں ہیں، سارے ان کا ہمارا حصہ پراپرٹی ہے. تو ہم نے وہاں رینٹ پہ جو بزنس اپنے ساتھ دوستوں سے کرا رہے ہیں وہ گجر برادری ہے. وہ ریاض فرودہ والے مشہور دکاندار ہیں. ہم نے ان کے ساتھ مل کے اپنا کام شروع کیا، وہ چل بھی رہا ہے، کام ہو رہا ہے. تو سارے گجر ہمارے مخالف نہیں ہیں پاکستان کے، کچھ برادریاں ہیں جن سے مخالفت ہے، اور وہ مرتے دم تک رہے گی. جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل. عثمان وارث صاحب نے ہمیں بہو سے وارث تک کا سفر سنایا، بہو وارث کی زندگی کے بارے میں بتایا، اپنا بتایا، دشمنداریوں کے بارے میں بتایا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی نوٹیفکیشن ملتے رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.